खोलो मस्जिदें, संभालो उम्मत की बेटियां, व्हाट्सएप ग्रुपों में चल रहा था और सुनकर बड़ी हैरानगी हुई। जामे मस्जिद रहमतुल्लाह अलमीन अल्लाह ताला की तौफीक से एक निज़ाम कायम किया है बेटियों वालों के लिए, बेटों के लिए। वो शाम अल्हम्दुलिल्लाह काम हो रहा होता है। यहाँ पे मेडिसिन सेंटर भी है, क्लिनिक भी है, डॉक्टर्स भी मौजूद हैं। इसके साथ साथ मस्जिद से मस्जिद का नेटवर्क है। ये मस्जिद मैरिज हॉल है, नमाज़ पढ़ना चाहे नमाज़ पढ़ें, वहाँ पे आरामगाह मौजूद है। ये उम्मत की मस्जिद है, किसी एक जमात की, किसी मसलक की, किसी शख्सियत की नहीं है। किसी भी मसलक की उम्मत की बेटी यहाँ पे आके शादी उसकी हो सकती है। इस्लामाबाद के अंदर क्रिश्चियन बरादरी है, वो भी चाहते हैं कि मैं गरीब हूँ, अपनी बेटी को रुखसत करना चाहता हूँ, तो ये मस्जिद के दरवाजे उसके लिए खुले हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं। इंशाअल्लाह ये एक मस्जिद नहीं है, अल्लाह की तौफीक से अब ये सिलसिला मसाजिद में खुलेगा। मसाजिद खोलनी होंगी, उम्मत की बेटियाँ संभालनी होंगी। मस्जिद सबसे बड़ा इदारा है, मस्जिद सबसे बड़ी हुकूमत है। लोग ज़मीनों पे हुकूमत करते हैं, मस्जिद वाले दिलों पे हुकूमत करते हैं। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। खोलो मस्जिदें, संभालो उम्मत की बेटियां। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ वसीम हाशमी। आप देख रहे हैं MYK न्यूज़ की उर्दू सर्विस। नाज़रीन इकराम, आज की जो एक कहानी है, जो स्टोरी है, वो अब जब सुनेंगे, देखेंगे तो रोंगटे खड़े हो जाएंगे, क्योंकि ऐसा लगेगा कि आप 18वीं सदी में चले गए हैं। एक वक्त था जब मसाजिद में बहनों और बेटियों की शादियाँ हुआ करती थीं, पंचायतें होती थीं, बड़े वहाँ पे फैसले किया करते थे। आज के इस दौर में जहाँ पर हर इंसान नफसी के आलम में है, गुर्बत में मारा हुआ है, महंगाई ज़्यादा है, रिस्क की तलाश में है, खुदा को भूल बैठा है, तो आज के दौर में जो आज मैं आपको सामने कहानी पेश करने लगा हूँ, आप सुनेंगे तो आप भी सुभान अल्लाह लाज़मी कहेंगे। मेरे साथ आज की जो मेहमान शख्सियत हैं, जनाब इज़्ज़त माब डॉक्टर उबैदुर रहमान बशीर साहब, जामिया मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन F8 इस्लामाबाद के ये मुहतमिम है, ख़तीब हैं। आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब, पिछले चंद अरसे से, बल्कि 6-7 दिन से एक मैसेज बड़ा व्हाट्सएप ग्रुपों में चल रहा था और सुनकर बड़ी हैरानगी हुई, पढ़ के भी, कि वाकई ऐसा मुमकिन है। अल्लाह ताला की तौफीक से हर चीज़ मुमकिन है और हर खैर का काम मुमकिन है। और आपने जिस तरह अपने प्रोग्राम का आगाज़ किया है कि एक कहानी, दुख भरी कहानी, ये एक कहानी नहीं है, ये सैकड़ों अफराद की नहीं, हज़ारों की नहीं, ये लाखों की कहानी है। ऐसे वक्त में जब ज़ालमाना महंगाई ने लोगों की कमर तोड़ के रख दी है और सबसे ज़्यादा सफ़ेद पोश तबका मुतासिर हुआ है, आपको पूरे पाकिस्तान में सैकड़ों नहीं हज़ारों ऐसे लोग मिलेंगे जो मसाजिद में आते हैं, बड़े बड़े घरों में आते हैं, आके कान में सरगोशी करते हैं कि मेरी बेटी बैठी है, मैंने उसको रुखसत करना है, लेकिन रुखसती के लिए मेरे पास पैसे नहीं हैं। वो जब बात कर रहे होते हैं, उनके होंठ, उनकी आँखें गवाही दे रहे होते हैं कि ये मांगने वाले नहीं हैं, लेकिन मजबूर हैं और अल्लाह ताला की तरफ से एक आजमाइश में हैं। ऐसे में एक तरफ तो ये मुमकिन है कि हम उनको मसाजिद में आएँ, उनको 5-10 हज़ार रुपये ज़कात दे के या कोई ऐसा माल दे के भेज दें, लेकिन वो 5 और 10 हज़ार रुपये का क्या करेंगे? वो आज एक दर पे आए हैं, वो दूसरे पे जाएंगे, तीसरे पे जाएंगे, उनका एक उम्र का हिस्सा इसी तरीके से मांगने में गुजर जाएगा। ये निज़ाम नहीं है, ये उम्मत का ये तरीक़ाकार वतीरा नहीं होता। जामे मस्जिद रहमतुल्लाह अलमीन ने इन्हीं कहानियों को देखते हुए, मसला हमारे पास एक खातून आई कि मेरी 6 बेटियां हैं, मैं बेवा हूँ, मैं उनको ब्याहना चाहती हूँ, घरों में काम करती हूँ, मुझे कोई भी पाकिस्तान का कोई भी वज़ीर, कोई भी जो माहिर माशियात है, वो हिसाब लगा के बताए कि वो कैसे अपनी 6 बेटियों को इन ज़ालमाना रस्म व रवाज और इस महंगाई में कैसे रुखसत करेगी। ये एक नहीं, इस तरह की मैंने दर्जनों जो ख़वातीन हैं, इस रमज़ान में उनका हम इस्तकबाल करते रहे, मिलती थीं। बड़े ख़ुददार बाप आए, रोते हुए आए कि हमारी बेटियां हैं, हम रिज़्क़ हलाल कमाते हैं, लेकिन महंगाई इतनी है, हम उनके लिए कैसे पूरा करें। तो उसकी रोशनी में जामे मस्जिद रहमतुल्लाह अलमीन अल्लाह ताला की तौफीक से एक निज़ाम कायम किया है बेटियों वालों के लिए, बेटों के लिए, कि वो अपने इस हाल में आएँ। सारी यहाँ पे सहूलियात मौजूद हैं, फ्री हैं, मुफ्त हैं, कोई इसके चार्जेस नहीं हैं। अपने प्यार से, मोहब्बत से बेटियों को यहाँ से रुखसत करना शुरू कर दें। अगर वो अपने मेहमानों को सिर्फ खाना खिला सकते हैं तो वो ख़ुद खाना खिला लें, अगर नहीं खिला सकते तो इंशाअल्लाह अल्लाह के बंदे जामे मस्जिद रहमतुल्लाह अलमीन के साथ मिलकर उनका ये भी पूरा कर देंगे। तो अब किसी मज़दूर को, किसी मेहनत पर कश को ये सोचने की ज़रूरत नहीं कि मेरी बेटियां कितनी हैं। बेटियां तो रहमत होती हैं,
بیٹیاں 4 ہوں یا 3 ہوں یا 2 ہوں یا 1 بھی ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ یہ تو ماں باپ کو دوزخ کے مقابلے میں ڈھال ہیں۔ ہم ان بیٹیوں کو بوجھ سمجھ کے بیٹھے ہیں جو سارے بیٹے ایک طرف اور ایک بیٹی ایک طرف۔ یہ ان بیٹیوں کے لیے، ان ماؤں کے لیے، ان بیوہ خواتین کے لیے پیغام ہے کہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ انشاءاللہ یہ ایک مسجد نہیں ہے، اللہ کی توفیق سے اب یہ سلسلہ مساجد میں کھلے گا، مساجد کھولنی ہوں گی، امت کی بیٹیاں سنبھالنی ہوں گی۔ مسجد سب سے بڑا ادارہ ہے، مسجد سب سے بڑی حکومت ہے۔ لوگ زمینوں پہ حکومت کرتے ہیں، مسجد والے دلوں پہ حکومت کرتے ہیں۔ ان حکمرانوں کو جاگنا ہوگا اور اپنی رعایا کو سنبھالنا ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی باقاعدہ کوئی کابینہ بھی ہے؟ کس طرح لوگ آپ سے بات کر سکتے ہیں؟ کوئی سوشل میڈیا کا پلیٹ فارم بھی ہوگا استعمال کرنے کے لیے؟ سوشل میڈیا کا ہمارا محدود پلیٹ فارم ہے۔ جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین سینٹورس کے بالکل سامنے واقع ہے۔ سارے نمازی خیر کے سارے ہم خیر کی کابینہ ہیں۔ اس میں کوئی عہدیدار نہیں ہے، سارے آڈٹ اس کا ریکارڈ موجود ہوتا ہے، اور صبح و شام الحمدللہ کام ہو رہا ہوتا ہے۔ یہاں پہ میڈیسن سینٹر بھی ہے، کلینک بھی ہے، ڈاکٹرز بھی موجود ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ مسجد سے مسجد کا نیٹ ورک ہے۔ یہ مسجد میرج ہال ہے، نماز پڑھنا چاہیں نماز پڑھیں، وہاں پہ آرام گاہ موجود ہے۔ تو کوئی بھی شخص یہاں پہ آنا چاہے وہ آ کے دیکھ سکتا ہے، مل سکتا ہے۔ یہاں پہ 24 گھنٹے ایکٹیویٹیز چل رہی ہوتی ہیں، اور یہ امت کی مسجد ہے، کسی ایک جماعت کی، کسی مسلک کی، کسی شخصیت کی نہیں ہے۔ یہاں پہ جان بوجھ کر اور ارادہ کر کے ہم نے اس چیز کا پابندی رکھی ہے، کسی بھی شخص کا نام استعمال نہیں ہوگا، کسی بھی تنظیم کا جھنڈا نہیں لہرائے گا۔ کسی بھی مسلک کی امت کی بیٹی یہاں پہ آ کے شادی اس کی ہو سکتی ہے؟ کوئی بھی شخص یہاں پہ آئے، وہ آ کے اپنی پسند کا، اپنے فرقے کا کوئی بھی عالم دین لے کے آئے، وہ ہمارے لیے رسپیکٹڈ ہے، اس کا نکاح پڑھا لے۔ حتیٰ کہ اگر ہماری کوئی غیر مسلم برادری ہے، ہمارا اسلام آباد کے اندر کرسچن برادری ہے، وہ بھی چاہتے ہیں کہ میں غریب ہوں، اپنی بیٹی کو رخصت کرنا چاہتا ہوں، تو یہ مسجد کے دروازے اس کے لیے کھلے ہیں۔ تو یہ مسجد رحمۃ اللہ عالمین میں ہم بیٹھے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سے منسوب اس مسجد میں بیٹھے ہیں، اس لیے یہ ہمارا یہ فرقہ اور یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حقیقت ہوتی تو اللہ تعالیٰ وہ فرقہ نازل کر دیتے۔ اللہ نے اسلام اتارا ہے، اسلام ہمیں دیا ہے، ہمیں اسلام ہی مسلمان بن کے ہی چلنا ہوگا۔ ڈاکٹر صاحب، ابھی جب سے آپ نے اس کا آغاز کیا ہے، کتنے لوگوں نے آپ سے رابطہ قائم کیا ہے؟ آج سے 4 دن پہلے ہم نے اس کا باقاعدہ اعلان کیا تھا۔ اس سے پہلے ہمارے نمازی اپنے کچھ رشتہ داروں کی یہاں پہ شادیاں کروا چکے ہیں، صاحب حیثیت لوگ ہیں، لیکن ایک مسجد کے ایک جذبے سے متاثر ہو کے اور ان خرافات سے نکلنے کے لیے جو ہوٹلوں میں یا مارکیز میں ہوتی ہیں۔ جب 4 دن پہلے اعلان ہوا تو ابھی تک ہم آپ یہ سمجھ لیں کہ 24 گھنٹے میں سینکڑوں ہمیں میسیجز آئے ہیں۔ ان میں آدھے میسیجز وہ ہیں جو حیران ہیں کہ اچھا مساجد یوں کر سکتی ہیں، ہم اپنی زندگی میں یہ چیز حقیقت بنتے دیکھ رہے ہیں۔ وہ بہت سے لوگ ستائش کے لیے میسیج کر رہے ہیں، تعریف کے لیے کر رہے ہیں، ساتھ دینے کے لیے کر رہے ہیں، اور بہت بڑی تعداد میں بیوہ خواتین یہاں پہ آتی ہیں۔ ان کے ہونٹ کام رہے ہوتے ہیں کہ وہ ان کو یقین نہیں آ رہا ہوتا کہ یہ سارے کے سارا ماحول ہمارے لیے مفت ہمیں دیا جا رہا ہے۔ باپ آئے ہیں، بیٹیاں خود آئی ہیں، خواتین آئی ہیں، بزرگ لوگ آئے ہیں، اور وہاں سے دیکھ گئے، انہوں نے اپنی بکنگ کروائی ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے۔ دیکھیں، عوام پس رہی ہے، لیکن کوئی ادارہ ایسا نہیں ہے کہ جو براہ راست غریب کو ریلیف دے۔ کوئی ایسی منصوبہ بندی نہیں ہے جو براہ راست ان کے دکھ کے اوپر کوئی مرم لگائے، بلکہ ان کے دکھ کے اوپر مزید ہم نمک ہی چھڑک رہے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے سینکڑوں لوگوں نے ہم سے ابھی تک ٹیلی فون کالز اور یہ جو موبائل میسج، ان کے سب کا رپلائی ہم نہیں کر سکے۔ ہمارے 4 جو ٹیم کے رکن ہیں وہ مسلسل کالز وصول کر رہے ہیں۔ ابھی ایک شاخ کی آپ نے ابتدا کی ہے، جب آپ شاخوں کا آغاز کر دیں گے مزید تو پھر تو میرے خیال میں آپ بہت زیادہ مصروف ہو جائیں گے۔ دیکھیے، ہر بڑی مسجد کو یہ شاخ بن جانا چاہیے۔ ہر بڑی مسجد کو کھول دیں اپنے علاقے کے لوگوں کے لیے۔ اگر تنظیموں کے اجلاس مساجد میں ہو سکتے ہیں، ان کے لیڈروں کی بارات مسجد میں آ سکتی ہے، تو غریب کی بیٹی کی کیوں نہیں آ سکتی؟ یہ مسجد ہمارا اثاثہ ہے۔ مسجد سب سے بڑا ریلیف ورک کا جو انفراسٹرکچر ہے۔ مسجد ہر جگہ موجود ہے، ہر وقت موجود ہے، ہر شخص کی اپروچ میں ہے، ہر شخص کی رسائی میں ہے۔ ان مسجدوں کو کھولیے، ان کو محدود نہ کیجیے۔ مسجدیں بانٹنے والی بنے، مسجدیں سنبھالنے والی بنے، مسجد کھلانے والی بنے۔ یہاں پہ دسترخوان لگتا ہے، سامنے لوگ آتے ہیں، جمع ہوتے ہیں، کھانا کھا کے چلے جاتے ہیں۔ یہاں پہ میڈیکل کلینک ہے، جو بھی اپنا علاج کرانا چاہے، ڈاکٹرز بیٹھے ہیں، آ کے اپنا علاج کروا لیں۔ مسجد فارمیسی ساتھ ہے، جو صاحب حیثیت نہیں ہے وہ آئے، وہ اپنے ڈاکٹر سے پرچی دکھائے اور وہ دوائی لے کے چلی جائے۔ دعا کے ساتھ دعا بھی دیتے ہیں۔ دعا بھی ہے، دوا بھی ہے، شفا بھی ہے، ہدایت بھی ہے، تہذیب بھی ہے، پناہ بھی ہے۔ مسجد اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ نماز پڑھ کے بیٹھتے ہیں۔ خاتون آتی ہے، شوہر کے بارے میں شکوہ کرتی ہے، آپ اس کو حکم دیتے ہیں۔ بیٹی آتی ہے، باپ کے بارے میں کچھ بتاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ حکم نافذ کرتے ہیں۔ قیدی آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دیتے ہیں۔ ایک صحابی زخمی ہوتے ہیں، ان کی عیادت کے لیے اس کو مسجد کے اندر اس کی چارپائی بچھا دیتے ہیں۔
تو ہم نے مسجد کو ہم اتنا محدود کیوں کیا؟ اس لیے ہم اپنی مسجدوں سے نکل کے کوئی مارکی میں دھکے کھا رہا ہے، کوئی ہوٹلوں میں دھکے کھا رہا ہے، کوئی کسی سڑک پہ دھکے کھا رہا ہے، کوئی ادارے میں جا کے بیٹھا ہوا ہے. ہم اپنی ذات کو، اپنے ادارے کو، اپنی جماعت کو، اپنی این جی اوز کو پروموٹ کر رہے ہیں. مسجد سب سے بڑی این جی او ہے، اس کو پروموٹ کیجیے، یہ سب کو سنبھال لے گی. ایک دفعہ آپ اس کو کھولیں تو صحیح، دیکھیں اللہ کی رحمتیں کیسے نازل ہوتی ہیں اور کیسے آپ کو نیکی کے اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے. ڈاکٹر صاحب آخری سوال پوچھوں گا. کچھ بہت سے دوست آپ کا اور بھی انتظار کر رہے ہیں، لیکن آپ ماشاءاللہ جب آپ نے بولنا شروع کرنا ہے تو آپ نے نہیں رکنا، انہوں نے تھک جانا ہے. یہ پوچھنا تھا کہ آپ کے پاس کتنے حال ہیں، کتنے لوگوں کا ارینج آپ کر سکتے ہیں، اور کیا مخیر حضرات آپ سے رابطہ قائم کرنا چاہیں تو اس کے لیے کیا طریقہ کار ہے؟ دیکھیے، اس میں ہمارے پاس 4 مختلف ہال ہیں اور زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس 250 لوگوں کے بیٹھنے کی گنجائش ہے. جب ہم لوگوں کو مساجد میں یہ تقریب منعقد کرنے کی دعوت دے رہے ہیں تو ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ واجبی مہمان بلائیں، اپنے آپ پہ بوجھ نہ ڈالیں. انہی چیزوں میں سے ہم سے نکلنا ہے. خرافات میں نہ پڑیں، سادگی اپنائیں. جو آپ نے خرافات پہ چیزیں خرچ کرنی ہیں، جو پیسہ خرچ کرنا ہے، وہ اپنے بیٹے بیٹی کو عمرے پہ بھیج دیں اور برکت بھی ہوگی اور ان کی زندگی کا ایک خوبصورت لمحہ بھی ہوگا. دوسرا جو آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ ہم اس جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین کی ایک پالیسی ہے سادہ سی، کہ ہم نے مصلی پہ کھڑے ہونے والے نے اللہ کے سوا کسی سے نہیں مانگنا. اس لیے اس کام میں اہل خیر خود شامل ہوتے ہیں، محبت سے شامل ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہمارے پاس لے کے آتے ہیں، وہ اپنا حصہ ڈالتے ہیں اور کام بڑھتے چلے جا رہے ہیں. لیکن جامع مسجد رحمۃ اللہ عالمین کا کوئی نمائندہ، کوئی شخص کسی کو یہ نہیں کہے گا، ٹیلی فون کال کر کے بھی نہیں کہے گا ہمیں فلاں کام کے لیے بجٹ چاہیے، پیسے چاہیے. ہاں، جتنے اہل خیر ہیں وہ خود بخود اس میں شریک ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اللہ نے آج تک کسی بھی کام میں ہمیں مایوس نہیں کیا. ڈاکٹر عبید الرحمان صاحب کا آپ کو بے حد شکریہ. بہت شکریہ آپ کا بھی، جزاک اللہ خیر. نہیں ہے ناامید اقبال اپنی کشتے ویراں سے، ذرا نم ہو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے اقتصاد کی. وسیم ہاشمی، MYK نیوز اردو سروس، اسلام آباد.